बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं कि जब आप दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए, कलाम इलाही से कीजिए, तो देखिएगा रूह को भी सुकून मिलेगा और हमारे वक्त में काम में बरकत होती चली जाएगी। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन इट्सेल्फ मुबारक दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दें, गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें। नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ दुआ करना भी लाजिम है। देखिए, अपने लिए तो हम सभी दुआ करते हैं, बहुत कुछ मांगने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ आप अपने अजीज़ों को, दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखें तो आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ुसूसन ये कहना चाहूँगी कि इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। हमेशा आपको पता है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें बड़ी ही खूबसूरत डिस्कशन होती है। मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का मेरा ड्रेस है ज़रा इफ़ीस का, बड़ी खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई। इनका सोशल मीडिया पे जाएं और अच्छे से ड्रेस बाय करें। आगे इवेंट्स हैं, न्यू ईयर आ रहा है, तो अपने इवेंट्स को आप खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। हर इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, पुरसुकून ज़िंदगी बसर करना चाहता है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें उसे खुशियाँ नसीब हो, जिसमें उसे कामयाबी मिले, जिसमें उसे उसका इज़्ज़त वक़ार बुलंद हो। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं अपने मुआशरे को और इखलाक की बात करते हैं, देखिए इखलाक जो है वो किसी भी मुआशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और कौमें वही बनती या बिगड़ती हैं। अगर बनती हैं तो इखलाक की बिना पे, बिगड़ती हैं तो भी इखलाक की बिना पे। तो इस वक्त जब हम अपने मुआशरे में देखते हैं, इखलाकियात को देखते हैं, दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में जब देखते हैं, तो हमें जो हमारे अमलन जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें ख़ासी मायूसी हमें दिखाई देती है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से आला हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा किया, प्रैक्टिकल अमलन अपनी ज़िंदगी में हमें करके दिखाया, बताया नहीं बल्कि अमलन दिखाया। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नो डाउट एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है, एक आला नमूना है। हम क्यों नहीं पढ़ते अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को? हम क्यों अमल की तरफ नहीं आ रहे? हम क्यों कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं उस पर। हमने सुबह उठना है, नमाज में हमने जल्दी करनी है, नमाज को समझना नहीं है, उसको महसूस नहीं करना। कुरान पढ़ना है तो हमने बस पारे मुकम्मल करने हैं और इतनी तेज़ी से पढ़ना है कि हमें बाज़ दफ़ा हम गलतियाँ कर जाते हैं। और साथ साथ उसकी तफसीर, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह पाक से मुखातिब हो रहे हैं या अल्लाह हमसे मुखातिब हो रहे हैं, तो वो क्या हमें क्या कह रहे हैं। आज इन चीज़ों को हम भूले बैठे हैं और मुझे लगता है कि जो मैंने बात की कि कौमें वहीं बिगाड़ का शिकार होती हैं जो एथिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे अपने अखलाकियात को बेहतर करें, कैसे एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी जो हम सपना, हम ख्वाहिशमंद हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह आज डिस्कशन करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि इतने अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। आपको पता है नए साल की आमद है, कुछ ही दिनों में हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। तो 2023 से अब तक की ज़िंदगी के जितने भी हमने काम, जो भी लापरवाही, जो भी गुनाह हमसे सरजद हुए, हमने जो भी बदअखलाक़ी का, बददियानती का, झूठ का हमने सहारा लिया, उसको आज हम कुरान हदीस की रोशनी में समझें, उसकी जो सज़ा है वो जानें और अपने इखलाक को बेहतर करें ताकि हमें जज़ा मिल सके, ताकि हम कल अल्लाह के हज़ूर जब पेश हों तो हम जवाब दें हों कि हमने दुनिया में जो हमें ज़िंदगी मिली, जो हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला, जो हमारी तख्लीक का मकसद था, वो हमने पहचाना। हदीस मुबारका में भी है कि तुम में से बेहतर वो है जो आला अखलाक में बेहतर है। तो यकीनन इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। तो इन तमाम चीज़ों पे इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे आज के दोनों मेहमान माशाल्लाह हमारे लिए बहुत ही मोतबर हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं। बेशतर टीवी चैनल्स पे आप इन्हें देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखते हैं, उस्ताद हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि उस्ताद की इज़्ज़त करे, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो उस्ताद से रूहानी
والدین کا درجہ بھی دیا گیا، تو یقیناً ان کی بات کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہی آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی محمد علی عزیزی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ ناظرین اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں، آپ بھی ہمارے لیے بہت ہی معتبر شخصیت ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان رکھتے ہیں جی، مفتی محمد اویس خان قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد علی عزیزی صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ بات آج ہم اخلاق پہ کرنے جا رہے ہیں، ایک اچھی طرز زندگی پہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک، تو اس میں ہمیں تعلیمات کے 3 سلسلے نظر آتے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے۔ عقائد کو آج کے دور میں آئیڈیالوجی بھی کہا جاتا ہے جی، یعنی میں کون ہوں، میں خود سے یہاں نہیں آیا ہوں، تو کس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے، یعنی اپنے خالق کا، اور میں یہاں کیا کروں گا، اور میرے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، دنیا کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے۔ بالکل، یہ عقائد کا سلسلہ ہے۔ تو دین اسلام نے ہمیں عقائد کا مکمل ایک فریم ورک دیا ہے، تو یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ بالکل، ایمانیات میں سب سے اہم توحید ہے کہ اپنے خالق کی پہچان، نہ صرف پہچان بلکہ اچھی معرفت کہ خالق ہے اور اس سے میرا ایک مستقل مکمل رابطہ ہے۔ بالکل ایسے۔ اس کے بعد پھر چونکہ خالق نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ جی، تو اس کے لیے جو پیغام بھیجا ہے اس کا نام دین ہے، تو ہمیں دین کی معرفت، ساتھ ہی اس دین کو لانے والے 1,24,000 انبیاء، بے شمار اوصیاء اور اولیاء، یہ ہمارے ہادی ہیں، بالکل، تو ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، اس کی معرفت ہو، یعنی ہمارا کردار کیا ہو اس دنیا میں، پھر ہم نے جانا کہاں ہے، یعنی ہمارا معال کیا ہے، کیا یہی دنیا ہماری تک و دو کی انتہا ہے یا نہیں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، ہم نے ایک اگلی منزل کے لیے جانا ہے، تو ہمیں قیامت۔ تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنی ذات، اپنے خالق، اپنے ہادی اور اپنے مبدا اور معاد، اس کا علم اور اس کی معرفت کو ہم کہتے ہیں ایمانیات۔ پھر اس میں فرشتے ہیں، جی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ ایک اور مخلوق بھی ہے جو تمہیں دیکھتی ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ شیطان ہے، تو اس کی سمجھ، یعنی دشمنوں کی سمجھ۔ بالکل، فرشتے ہمارے مددگار ہیں لیکن شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے سد راہ ہے، تو ان کے معنی یہ ایمانیات ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے اس کے اندر ایک نفس اور روح بھی ہے، تو جسم کو ظاہری شکل کو خلق کہتے ہیں لیکن روح کو، نفس کی شکل کو خلق کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسلام میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ اپنے نفس کو اگر صحیح کر لیتے ہیں، اور چونکہ نفس کے اندر مختلف رجحانات ہیں، اچھے کام کرنے کی بھی، برے کام کرنے کی، تو اگر آپ ان کی پہچان کر کے اپنے آپ کو اچھے کام کرنے کی عادتیں ڈلوا دیں یا برے کام کرنے کی عادتیں ڈلوا دیتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ بری عادتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا اور اپنی پوری زندگی کو اچھے اخلاق کے اوپر جو ہے نا ڈھالنا، اس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ایمان اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں احکام بھی دیے ہیں، بالکل، جس کو ہم عام طور سے علم فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے عبادات کو کیسے انجام دیں گے، ٹھیک ہے، معاملات کو ہم کیسے انجام دیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس پوری کائنات کے ساتھ ہمارے رابطہ ہے وہ ہم کیسے نبھائیں، اس پہ ہمیں احکام ہیں۔ اس وجہ سے ایمانیات کا جو ہے وہ اخلاق اور اخلاق، ان دونوں کا ہمارے اعمال کے ساتھ انتہائی گہرا رابطہ ہے۔ بالکل، اگر ہماری ایمانیت مکمل نہ ہو، یعنی اب ہمیں توحید کی صحیح معرفت نہ ہو، نبوت اور جو ہماری ہدایات کا سلسلہ اس کی معرفت نہ ہو، آپ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، قرآن مجید کے ہمیں جو ہے نکات ہیں اہم اس سلسلے میں، ان کا ہمیں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر ہم لاؤبالی ہو جائیں گے۔ جس انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں بنتی ہے۔ اچھا، اور اخلاقیات کی بنیاد جو ہے نا وہ ایمانیات میں ہوتی ہے۔ بالکل،
کیونکہ اخلاقیات میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ آدمی کسی اور کو قربانی کیوں دے, کسی اور کے لیے کیوں دکھ سہے, کیوں اظہار کرے. اس وجہ سے جو لوگ ایمانیات میں کمزور ہوتے ہیں ان کے اخلاقیات بھی نہیں ہوتے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جی ایمانیات کے بغیر اخلاقیات اس نوٹ کی طرح ہے جس کے پیچھے کسی سرکار کی گارنٹی نہ ہو. یہ ہم جان لیتے ہیں مفتی صاحب سے. ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مفتی محمد اویس خان قادری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک مسلمان کیسے ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے جب اس میں اخلاق ہی نہیں ہے؟ اخلاق کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. دیکھیں جب انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کا مکلف بن جاتا ہے. بھئی جب آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے, اب آپ نے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جو عقائد جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا اس حوالے سے, دیکھیں سب سے پہلی چیز تو عقیدہ ہوتا ہے. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا پتہ ہو, حضور علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے آپ خاتم النبیین ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ فرشتوں کے حوالے سے علم ہو, جنت کے حوالے سے علم ہو, دوزخ کے حوالے سے علم ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے عقائد کے ساتھ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے کہا کہ ایمانیات اور اخلاقیات کے حوالے سے کوئی بندہ بھی مکمل طور پر جب تک وہ اخلاقیات کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرے گا نا تو کمپلیٹلی طور پر مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی تھی, آپ علیہ السلام نے زندگی کس طرح گزاری, جو مکی زندگی تھی, ٹھیک ہے, وہ, اور جو مدنی زندگی تھی وہ. اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کے حوالے سے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز فرمایا ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ. دیکھیں ایک تو وہ لوگ تھے جو ترغیباً اسلام میں داخل ہوئے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, الحمدللہ ہم نے پڑھاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام, میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ امانت دار مشہور تھے, کہ آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا, اور کسی نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. آپ حدیث اگر آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ صحاح ستہ شریف ہوں, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابیں ہیں, آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں. حضور علیہ السلام پر جس نے ظلم کیا, آپ کا دل دکھایا, کبھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ تھا. اخلاق حسنہ یعنی اچھی عادات. ٹھیک ہے. اب اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کئی وہ ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے. دیکھیں صرف حسن اخلاق یہ تو نہیں کہ جناب آپ صرف مسکرائیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, حکم شرع یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ, ٹھیک ہے, مسکرا کر, ٹھیک ہے, آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ مسکرا رہے ہیں نا تو آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ یار یہ میرا کوئی کام کرے گا تو میں مسکراؤں, یا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مفاد نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے. مفاد نہ ہو, یا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ مرتبے میں مجھ سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. یا کہیں نہ کہیں پاورفل ہے, طاقتور ہے, تو اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں. یہ نہیں. اب چاہے سامنے والا غریب ہو, چاہے سامنے والا امیر ہو, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں. یہ بھی حسن اخلاق ہے. یعنی آپ ویسے بھی سلام کر رہے ہیں نا, السلام علیکم,
لیکن اگر آپ یہی تھوڑا سا جی اللہ کی رضا کے لیے اگر مسکرا کے بات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تو آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ دوسرے کو آپ کا اپنا بنا لیتی ہے۔ مفتی صاحب ہم تو بعض دفعہ سلام کرنے میں بھی پہل نہیں کرتے اس وجہ سے کہ سامنے والا مجھے پہلے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا دیکھیں اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متکبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی عادات ہیں کہ سامنے والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ سلام کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ سلام کرنے والا عاجز پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سلام کریں گے نا، اچھا کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب سلام کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہاتھ آگے کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو متکبر کی علامت فرمایا گیا۔ جب آپ سلام کریں تو آپ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، مسکرا کر سلام کریں، اور فرمایا کہ سلام کرنے والا جو ہے نا، سلام کرنے والا یہ اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پہل کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلب خود سے سلام کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرے گا، یہ بھی حسن اخلاق ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھے انداز سے سلام کریں، ٹھیک ہے، اور مسکرا کر سلام کریں۔ اچھا اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی پر ہم نظر دوہرائیں تو آقا علیہ السلام نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اب دیکھیں جو تاجدار کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اب حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام درمیان میں تشریف فرما ہے، تو ایک شخص آیا تو اس نے، حضور علیہ السلام نے یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ شخص آیا تو اس کو چادر اچھی لگی تو اس نے اتنے زور سے اس چادر کو کھینچا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک گردن میں نشان پڑ گیا۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے مجھے عطا فرما دیں۔ حالانکہ قرآن میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جو بھی آپ سے مانگنے والا آئے نا تو آپ نے اس کو خالی نہیں بھیجنا۔ اچھا جب وہ اس نے یہ عمل کیا تو اب آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو تو غصہ آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر اسے عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر حضور علیہ السلام صرف ایک اشارہ کرتے، ٹھیک ہے، ایک اشارہ کرتے، اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معاملہ ہوتا تلوار نکال لیتے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، اگر چاہتے غصہ فرما سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب خذ العفو، اے محبوب جو بھی آئے نا آپ اسے معاف کر دیا کریں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، ٹھیک ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں، منہ پھیر لیجئے۔ تو آپ دیکھ لیں کفار کے ساتھ فتح مکہ کا آپ دیکھ لیں، فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ظالم جو ظلم کرنے والے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اگلی روایت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو سامعین ہیں وہ بھی سنیں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 سال میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں۔ 10 سال، دیکھیں 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں کبھی حضور علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ اب وہ لوگ کہ جن کے ہاں ملازم رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا انداز بیان کیا ہونا چاہیے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اگر جو آپ کے تابع ہے، اگر اس سے فور ایگزامپل کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، معاف کریں، آپ معاف کریں۔ دیکھیں قرآن کہتے ہیں نا خذ العفو، اے محبوب آپ معاف فرما دیجئے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے غلام نہیں ہیں، ہم نے انہی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم انہی کے امتی ہیں، تو لہٰذا معاف کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ اتنی زبردست عادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ ایک جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو معاف کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے کوئی بات ہو یا ویسے کوئی ہو، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، یار مجھے معاف کر دو، یا کوئی 2-4 بندے آتے ہیں، چلو یار کوئی بات نہیں، ہو گیا معاف کر دو، خیر ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ٹھیک ہے، پڑوسی ہے۔ لیکن اگر بندہ کہے کہ یا ایسے ہے
کہ سامنے والے کی غلطی جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب دو چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے. اگر تو اس کی غلطی ہے اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. یعنی سامنے والا غلط ہے اس کے باوجود آپ اسے معاف کر رہے ہیں, یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنے والے کی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے, دیکھیں ویسے تو عمومی طور پر لوگ اپنے غرض کے لیے معاف کر دیتے ہیں, یار چلو معاف کر دیتا ہوں پھر مجھے کام آئے گا ٹھیک ہے, چلو اسے نیچا دکھانے کے لیے, ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے خود حق پر ہوتے ہوئے سامنے والے کی غلطی ہے پھر بھی اسے معاف کر دینا تو یہ ہوتا ہے یہ اعلیٰ ظرف. بالکل محمد علی عزیزی صاحب یہی بات آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جب جھوٹ, بددیانتی, گالم گلوچ, برداشت نہ کرنا, معاف نہ کرنا, اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ جو ہے وہ کرنا, یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. تو ہم اپنے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ زندگی کے ہر موڑ پہ انہوں نے ہمیں پریکٹیکل عملاً کر کے دکھایا, جیسے مفتی صاحب نے ہمیں کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے رکھی بھی. تو کیوں ہماری زندگی میں یہ دن بدن یہ جو فسادات ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا میں کانٹیکس میں ڈال کے پھر اس کو گفتگو کروں کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ حضور کے بارے میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو سورہ جمعہ میں آپ کے وظائف کے بارے میں بھی ایک آیت ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو آپ کے وظائف کیا ہیں؟ پہلا وظیفہ ہے تلاوت قرآن, یتلو علیہم آیاتی. اس کے بعد ہے وَیُزَکِّیہم, پھر تمہیں تمہارے اخلاق کو پاکیزہ کرتا ہے. اس کے بعد ہے وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ, پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے جو تعلیمات کی بنیاد بھی اسی پہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کے اندر سے اخلاقی جو خرابیاں ان کو دور کرو اور محاسن اخلاق کو اپنے اندر جو ہے نا وہ لے آؤ. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر تعلیم حاصل کرنا آسان ہے, آسان ہو جائے گا. قرآن مجید میں ایک طرف تو یہ لکھا ہے کہ ہدی للناس, یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, لیکن ساتھ میں ہے کہ ہدی للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. بالکل بے شک سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تقوی کے ذریعے سے اخلاقی لحاظ سے بہتر کیا. بالکل. تو چونکہ حضور کی ذمہ داری یہ تھی اخلاق کو لوگوں کو دکھانے کی, تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اخلاق کا نمونہ ہے. ہمارے ساتھ اب یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے حضور نے تعلیم دی تھی وہ افراد کو سکھایا. بالکل بالکل محمد صاحب, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ ناظرین بہت وسیع ٹاپک ہے, ہماری پوری طرز زندگی کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں تو ان ڈیٹیل اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے اوپر اور اپنی طرز زندگی کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. قرآن سنت کی روشنی میں جو ہے اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد علی صاحب, آپ سے سوال کیا تھا کہ جس معاشرے میں جھوٹ اور بد دیانتی عام ہو جائے وہاں یقین امن اور سکون اس معاشرے کا تباہ ہو جاتا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی درستگی افراد سے شروع کی. پہلے آپ نے افراد سازی کی, یعنی پوری مکی زندگی آپ نے افراد سازی کی. اس کے بعد پھر معاشرہ سازی کی. قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ علیکم انفسکم, اے انسانوں تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر تم ٹھیک ہو تو دوسروں کا خراب ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس کے بعد فرمایا کہ
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کریں. بالکل. اس کے بعد پھر معاشرے کی بات ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت اس لیے ہو کہ تم پورے معاشرے کی فکر کرتے ہو. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اسلام میں جو اخلاقیات کا سلسلہ تھا وہ گھر معاشرہ دونوں میں مکمل طور سے تھا، یا کم از کم اکثر اخلاقی چیزیں ہمارے اندر موجود تھیں. ٹھیک ہے. جب سے یہ گلوبلائزیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بیرونی اخلاقیات نے ہم نے متاثر کرنا شروع کیا، اور لاشعوری طور سے ہم نے اپنے اخلاقیات کو تبدیل کیا دوسروں کے اخلاقیات سے. بالکل. تو یہ پہلے فرد سے شروع ہوا ہے، اب فراد ہم نے گھرانوں کو تبدیل کیا، اور یہ آہستہ آہستہ اب معاشرے میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. تو آپ یہاں اس وقت پاکستان میں بلکہ اکثر مسلم ممالک میں مختلف قسم کے معاشرے دیکھیں گے. ایک معاشرے کے اندر مختلف معاشرے دیکھیں گے. ایک معاشرہ ہوگا جس کے اندر الحمدللہ اسلامی اخلاق جو ہے نا فرد میں بھی ہے، ان کے گھر والوں کے پاس بھی ہے، اور ان کے کم از کم جو قریبی معاشرہ ہے جو ان کا ایریا انفلوئنس ہے وہاں پر بھی ہے. صحیح. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ نہ ان کی ذات میں ہے تو نہ ان کے گھر میں ہے نہ باہر ہے. تو جب تک ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں دیتے کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے نا، تب تک ہمیں جو ہے وہ ہم اس کی اصلاح کے لیے کام نہیں کر سکتے. اب معاشرتی اخلاق میں عام ترین چیز جو ہے نا سچ اور جھوٹ ہے، اور اس کے بعد ظلم اور عدالت ہے. تو اگر ہم انہی دونوں کو ٹھیک کرنے پہ آئیں، مثلا سب سے پہلے ہم سچائی کو ہی لے لیں جو اسلامی اخلاقیات کا رکن ہے. اپنے آپ سے سچے ہوں، اپنے گھر والوں سے سچے ہوں. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو اپنے کولیگ کے ساتھ سچے ہوں. آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ سچے ہوں. اگر کاروباری ہے تو اپنے گاہک کے ساتھ، اگر صنعت کار ہے تو اسی حساب سے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی لائیں تو پھر ہم دوسروں سے توقع کر سکتے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی سچائی جو ہے وہ مکمل طور سے نافذ کرنا چاہیے کہ گھر کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی سچے ہوں. تو بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جی اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہمیں صرف بولنا نہیں، ہم صرف جھوٹ کو بولنے والے جھوٹ سے سمجھتے ہیں. جناب بولنے والے جھوٹ سے زیادہ خطرناک کرنے والے جھوٹ ہے. کرنے والا جھوٹ جو ہمارا جو رویہ کردار ہے نا، بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں نا. ہمارے کردار اور گفتار میں اگر فرق ہے وہ بھی پہچان لیتے ہیں. تو کردار میں ہماری کردار سے ہم اپنے جھوٹ کو نکالیں تو گفتار سے خود بخود نکل جائے گا. اسی طرح سے ہم اپنے کردار کے اندر عدالت لے آئیں. سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ عدالت کریں نا. اپنے ساتھ عدالت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی ناراضگی سے بچاؤ، حضور کی ناراضگی سے بچاؤ. یہ سوچو کہ تم اس کی امتی ہو، کل اس کو کیا منہ دکھاؤ گے. تو اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی ہم اپنے آپ پر ظلم نہیں کریں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیے سزا ہمیں ملے گی. ہماری یہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت تو ہونی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو اس کی زندگی بھی پاکیزہ اچھی ہوتی ہے. کیا بات. بالکل. تو ہمیں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہماری زیادتیاں ہیں، گھر کا سربراہ کیا وہ گھر والوں کے ساتھ ڈکٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے یا ایک عادل حکمران کا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کلکم مسئول کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص جو تمہارے زیر کفالت ہیں یا زیر ایریا آف انفلوئنس ہے ان کے بارے میں ذمہ دار ہے. تو ہمیں پہلے اپنے آپ پر جو ہے نا سچائی اور عدل کا لاگو کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر کے اوپر. اس کے بعد پھر آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ پھر ہم معاشرے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بدلاؤ جو ہم چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے نا ہر شخص باہر دیکھ رہا ہے کہ جی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے. بھائی آپ خود اپنے آپ کو تو دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی میں کتنا جھوٹ، اپنی زندگی میں کتنا جھوٹ ہے اور اپنی زندگی میں کتنی عدالت ہے.
تو اگر ہم نے اس چیز کو درک کر لیا, کیونکہ اسلام نے ہمیں سکھایا, حضور نے ہمیں سکھایا پہلے اپنے آپ سے شروع کرو, بالکل اپنی اصلاح کرو. اس وقت ہم سب دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن خود کو بھولے ہوئے ہیں. یہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم کہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اگر ہم سب یہی خیال کریں کہ اگلا ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہوں گا, تو یہ تو ہونے والا کام ہی نہیں ہے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اصلاح کی بات کی نا, تو ہم کہتے ہیں آئی مسٹ ریکٹیفائی مائی سیلف اینڈ دا پیپل آف دا ہول ورلڈ, کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے نا, تو سامنے والے کو ہم اصلاح کے بے شک جتنے لیکچر دیتے رہیں, اس کی ذات پر وہ چیز نافذ نہیں ہوگا, اثر نہیں ہوگا. اب دیکھیں, اب جیسے کہ آپ نے بچوں کے سامنے کہا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب اگر باپ اپنے بچوں کے سامنے, بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے غصہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب چونکہ بچے ہوتے ہیں نا, وہ ان کا دماغ کچی تختی کی طرح ہے, جو کچھ اس پہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. اب بچے دیکھ بھی رہے ہیں, اس چیز کو نوٹ بھی کر رہے ہیں, اور پھر وہ چیز ان کی ذات کے اندر شامل ہو رہی ہے, ان کی وہ عادت بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں سچ کے حوالے سے جیسا آپ نے کہا, تو جب تک آپ خود ایک چیز کو نہیں چھوڑیں گے نا, آپ سامنے والے کو بے شک جتنا مرضی کہتے رہیں وہ اس چیز پر عمل نہیں کرے گا. باپ بیٹے کو کہے بیٹا آپ سگریٹ نہ پیا کرو, لیکن باپ خود پیے. باپ کہے بیٹا آپ جھوٹ نہ بولا کرو, لیکن باپ خود کر رہا ہے. باپ کہے بیٹا نماز پڑھا کرو, لیکن خود نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. باپ بیٹے کو ہر چیز کے حوالے سے سمجھا رہے, لیکن وہی چیزیں خود نہیں کر رہے, باپ کے اندر موجود ہیں, خود اس پر عمل نہیں کر رہا. تو ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اس جملے کو یاد کر لیں, ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے نا. تو یہ چیز اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لینا کہ یار جو میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں سامنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نہ کیا کرو, تو وہ کہے گا یار یہ خود کرتے ہیں اور یہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سوچے گا, اگر باپ جیسے بیٹے کی مثال دی, تو بیٹا کہے گا یار یہ سگریٹ پینا اچھی چیز ہے, تو ہمارے بابا پی رہے ہیں نا. بالکل ایسے. تو وہ پھر اثر انداز نہیں ہوگی اس چیز پر. یہی وہی بات محمد علی صاحب کی, کہ اسی لیے معاشرے میں یہ بگاڑ دن بدن بڑھتا پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو تو لیکچر دیتے ہیں, لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے. اب دیکھیں جیسے سچ کے حوالے سے, کال آئی آفس سے, جناب آپ کہاں پہنچے؟ جی بس میں آ رہا ہوں, میں راستے میں ہوں, بس 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, بھلے ہم گھر سے نکل رہے ہیں. گھر سے آپ گھر سے نکلنے کی بات کری, وہ ابھی حضرت صاحب بستر پر لیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی, تو کہیں نہیں میں بس پہنچنے والا ہوں, بس 10 منٹ تک آپ تک پہنچ جاؤں گا میں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے. وہ بھی گناہ. ٹھیک ہے. قرآن میں کیا فرمایا, فلعنۃ اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو گیا. اچھا, کئی لوگوں کی نیچر میں نا جھوٹ بولنا داخل ہوتا ہے. کوئی بھی بات کریں گے نا سچ نہیں بولیں گے, یعنی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ, مذاق میں کہتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولنا. حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر مذاق میں بھی کریں گے نا تو یہ بھی گناہ ہے. اچھا, وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ جناب جھوٹ بولیں گے, ان کی نیچر کے اندر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بات کوئی پوچھے گا سچ, اچھا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بس اوقات دیکھیں بندہ جھوٹ تب بولتا ہے یا سامنے والے کو بندہ نہ کچھ صفائی دے سکے, کسی طرح وہ بچ کے نکل جائے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ مطلب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بیٹے اپنے باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح باپ سم ٹائم بیٹوں سے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نوکر اپنے مالک سے جھوٹ بولتا ہے, مالک نوکر سے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے. جیسے فور ایگزامپل محدثین نے اس حوالے سے اس کی شرح لکھی ہے کہ اگر دو موقعوں پہ جھوٹ ہم بول سکتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے دو شخص آپس میں ناراض ہیں, ٹھیک ہے, ان کی صلح کے لیے ایک سے کہے کہ یار یہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھا کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھا انسان ہے, یہ تمہارے بارے میں غلط نہیں کہتا, یہ تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ان دونوں کے آپس میں صلح ہو جائے, کوئی فتنہ فساد نہ ہو. ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے, شیطان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہو, کہتے یار کوئی نماز نہیں پڑھتا
تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی. کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ظاہر وہ میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے, پھر آگے ان کے بچے, پھر نسل در نسل, ظاہر اسلام پھر پھیلتا جائے گا. وہ کہتا ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں, جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. اچھا, تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اب جھوٹ ایک ایسی مطلب جسے آپ کہہ لیں کہ ایسی عادت ہو چکی ہے جو بیماری ہے, آپ اسے ناسور کہیں, ٹھیک ہے, ایسا ناسور ہے جو ہر گھر کے اندر, ہر آفس کے اندر, ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر سکول کے اندر, ہر بازار کے اندر, ہر جگہ جو ہے نا جھوٹ راسخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس عادت کو چھوڑ دوں, اس عادت قبیحہ کو میں چھوڑ دوں, اس بری عادت کو میں چھوڑ دوں, تو پھر اسے قرآن و حدیث پر نظر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اسے قرآن و حدیث میں جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام یقیناً آپ کچھ ایگزامپل ضرور سامنے رکھیں اعلیٰ حسن اخلاق کے. ہاں, وہ بھی میں, چلیں حسن اخلاق کی طرف آتے ہیں. دیکھیں حسن اخلاق تو اتنا وسیع ٹاپک ہے نا, اتنا وسیع ٹاپک ہے, پوری زندگی کا, ہم اپنی پوری زندگی حسن اخلاق کے حوالے سے گزار سکتے ہیں. چلیں میں شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں. خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ حسن اخلاق ہے. ٹھیک ہے, شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے. ٹھیک ہے, شوہر بچوں کے حقوق ادا کرے, بچے اپنے والدین کے حقوق ادا کرے, یہ حسن اخلاق بھی ہے اور اعلیٰ فرائض میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, مالک اپنے نوکروں کے ساتھ, ملازم کے ساتھ, ملازم اپنے مالک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ یتیموں کی کفالت کریں. ٹھیک ہے, جو بیوہ ہیں آپ ان کی کفالت کریں. ٹھیک ہے, جو کم مطلب جو چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ سے مراد یہ کہ مطلب جو مرتبے میں یا مال و حیثیت کے اعتبار سے کم ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں. دیکھیں ہمیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہے نا تو آپ اسے تو کہہ کر مخاطب نہ کریں, بلکہ آپ پیار محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اب آپ ان سے جتنا پیار کریں گے نا, جو عادات ان کے ذہن میں ڈالیں گے نا, پھر بچہ اسی چیز کو فالو کرے گا. آپ اگر پیار سے بات کریں, بیٹا آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے نا تو انشاءاللہ بچہ وہ ایک گیلی مٹی کی طرح ہے, آپ نے کس طرح کے سانچے میں اسے ڈھالنا ہے, کیسا اسے بنانا ہے, یہ بڑوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل ہے, اٹ ڈیپینڈس آن دا سچویشن, کہ جب بچہ آپ کے سامنے ہے تو جو آپ اس کے ذہن میں ڈالو گے نا وہ بچہ اسی چیز کو فالو کرے گا. تو حسن اخلاق بہت وسیع ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ, اچھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصے کے حوالے سے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو انتقام لے سکتا ہے, انتقام لینے کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا کل بروز قیامت اسے بلایا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کو بلاؤ, وہ جب میدان محشر میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حاضر ہو جائے گا, پھر اسے کہا جائے گا یہ جتنی بھی حوریں ہیں نا ان میں سے جو تم چاہو تم لے لو, یہ جو حوریں ہیں ان میں سے جو تم چاہو تم لے لو. یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں غصہ کرنے کے باوجود, انتقام لینے کے باوجود یہ لے سکتا تھا لیکن اس نے نہیں لیا. اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, اس نے معاف کر دیا. تو فرمایا اس معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے اجر بھی عطا فرمائے گا اور حوروں میں سے انتخاب عطا فرمائے گا کہ جو چاہو تم لے لو. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو حسن اخلاق بہت بڑا ٹاپک ہے. یقیناً مزید میں مفتی صاحب اس پہ آگے ڈسکشن کرتے ہیں, بریک سے جانے پڑنا ہے. یقیناً ناظرین بہت وسیع ٹاپک ہے, پوری طرز زندگی اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہر وہ پہلو جو ہم سے منسلک ہے اس پہ ہم بات کریں. مزید میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.